इन इनकलाबी शख्सियात के हवाले से खालिद बदरान भाई ने अनथक मेहनत करके इनकी जिंदगी से जो हिस्से हैं उसको उजागर करने की कोशिश की है। उनकी ये कोशिश इसलिए है कि हमारी नई नस्ल में इस बात को समझा जाए कि हमारे माजी में जो लोग गुजरे हैं उन्होंने अनथक कुर्बानियां दी हैं, जद्दोजहद की है और नई नस्ल को एक मशले राह के तौर पर अपना रास्ता दिखाया। खालिद बदरान वो मुतहद्दिद शख्सियत है जिसको हमने हमेशा कुछ न कुछ करते हुए देखा है। माजी में उन्होंने कराची अवामी महाज, लियारी अवामी महाज, SNSF, DSF और अब अवामी हुकूक के प्लेटफॉर्म से वो अपना जिम्मा और फराइज़ अंजाम दे रहे हैं। खालिद बदरान अभी भी आप देख रहे हैं कि ये शख्स एक जगह नहीं बैठा हुआ नजर आता है। इसकी कोशिश होती है कि जद्दोजहद के हर रास्ते पर हो जाए। जहाँ कोई अपने हक के लिए एहतजाज कर रहा है वहाँ खालिद बदरान जरूर नजर आएगा और इसी खूबी की वजह से ये हरदिल अजीज हैं और इन्होंने जो हिम्मत की है इन शख्सियात को किताब की शक्ल में मुरतब करने की, वो काबिल तहसीन है। दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ अकेले अगर इनकी तारीफ करूंगी तो बहुत ज्यादती होगी। इनके साथ जो एक हस्ती है जो इनके शाना बशाना चलती है, इनको हिम्मत देती है, इनको हौसला देती है, वो इनकी अहलिया जो अभी भी मुझे मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। हर मुश्किल का सामना बहुत ठंडा पेशानी के साथ और खालिद बदरान के शाना बशाना चलते हुए उन्हें हौसला देते हुए आगे बढ़ती हैं। और मेरी दोस्त भी है फायदा, मैं चाहूंगी कि इनके लिए खालिद बदरान से पहले इनके लिए तालियां हो जाएं। दूसरे इनके बच्चे हकीम और नौमा, मुझे तो लगता है कि शायद इनकी घुट्टी में सियासत है। खालिद बदरान और फायदा ने इनकी तरबियत भी इस तरह से की है कि ये हर दिलराना एक्टिविटी में, सरगर्मी में आगे होते हैं। अव्वल तो ये है कि ये अभी तनावर दरख्त के नीचे पनप रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये जरूर आगे बढ़ के कोई ना कोई कारनामा जरूर अंजाम देंगे, जैसे खालिद बदरान करते हैं। आखिर में खालिद बदरान के लिए मैं एक शेर कहूंगी, बना लेता है मौजे खूने दिल से एक चमन अपना, वो पाबंदे कफस जो फितरतन आजाद होता है। अब हम प्रोग्राम का आगाज बाकायदा करते हैं। मैं स्टेज पर सदारत के लिए उस शख्सियत से गुजारिश करूंगी जिनका ताल्लुक सियासत के एक बड़े महवर से है। हमेशा सियासी सरगर्मियों में दिलराना अंदाज से अपना किरदार निभाते रहे हैं। सिंध नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन CPND से इनका ताल्लुक है। सबसे बड़ा ताल्लुक हमारी साथी आसफा रिजवी के जिंदगी के साथी हैं, जिनका इस किताब में भी जिक्र है। मैं दरखास्त करूंगी डॉक्टर तनवीर शेख से को स्टेज पर आकर सदारत करें। इसके बाद मैं चाहूंगी किताब के मुतल्लिक या किताब को जिन्होंने तरतीब दिया है खालिद बदरान, जो वो स्टेज पर तशरीफ लाएं।
میں درخواست کروں گی اس شخصیت کو جس نے عوامی حقوق کی بنیاد رکھی، ان کا تعلق بھی سیاست کے ہر اس لیفٹ کے نظریے سے ہے جو ہمیشہ جدوجہد کی بات کرتا ہے۔ آج بھی ہر جگہ پہ دھوپ ہو، برف ہو، رکشائیں ہو، اس میں وہ ہر جگہ سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈی ایس ایف، سندھ ہاری کمیٹی اور مختلف پروگریسو جدوجہد میں ان کا نام سب سے آگے ہے۔ میں تاج ملی سے درخواست کروں گی کہ اس کے اوپر تشریف لائیں۔ اب جس شخصیت کو میں بلاؤں گی، یہ اپنے دور کے طالب علم رہنما، وفاقی اردو یونیورسٹی کے شعبہ صحافت تعلقات عامہ کے سربراہ، آزادی صحافت کی تحریکوں میں نمایاں کردار ڈاکٹر توصیف۔ انہوں نے کہا زیادہ نہیں بولوں میں آج۔ اسی کتاب میں ایک کردار ہے ان کے بھانجے پروفیسر جمال نقوی کے بھانجے مظہر عباس، معروف سماجی کارکن بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، جن کا تعلق انقلابی گھرانے سے ہے اور خود بھی جدوجہد کے میدان میں آگے آگے رہتے ہیں۔ مظہر عباس سے درخواست ہے۔ وہ شخصیت جس نے اسٹوڈنٹ لائف سے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، ڈی ایس ایف کے رہنما، کتابوں کے مصنف، شاگرد تحریر میں لامحدود کام، ڈیوس کے ہیڈ، انٹلیکچوئل شخصیت ڈاکٹر ریاض کی سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر ڈاکٹر ریاض۔ میں درخواست کروں گی حمیدہ کھامرو سے۔ اس کتاب میں تقریباً 6 شخصیات ایسی ہیں جو ان کے مہراپور سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے والد ہاشم کھامرو اور نذیر عباسی، ان کا ایک تو رشتہ بھی رہا ہے اور خود ان کی اپنی زندگی جدوجہد سے بھری ہوئی ہے۔ حمیدہ کھامرو۔ اب میں سب سے پہلے تقریر کرنے کے لیے مکرم سلطان بخاری جو اس کتاب کے کردار کے بیٹے ہیں، ان سے گزارش ہے۔ جمال الدین بخاری کے صاحبزادے جو تقسیم ہند سے پہلے کمیونسٹ ٹریڈ یونین رہنما رہ چکے ہیں، اور ان کی والدہ شانتا بائی جو ایک عظیم ماں ہے، درخواست ہے کہ وہ میں اس موقع پہ سلطان صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک تاریخ مرتب کی ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہے گی۔ اس کتاب میں موجود اکثر شخصیات سے میری ذاتی ملاقات رہی ہے اور اکثریتی شخصیات جو ہیں ان کے میرے والد گرو ہیں۔ ہمارے والد صاحب کے بارے میں ابھی تازہ ترین 2023 میں میری نواسی ٹورنٹو یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، تو اس نے ایک کتاب انگریزی رسالے میں ٹریڈ یونینزم ان انڈیا، اس میں مضمون بھیجا جس میں ایک چیز تحریر تھی کہ 1932 میں احمد آباد میں جمال الدین بخاری نے ٹیکسٹائل مل ورکرس یونین بنائی اور 34 تک 2 سالوں میں اس 10,000 ممبر ہو گئے۔ گاندھی کا تعلق بھی احمد آباد سے تھا، تو گاندھی نے تو اسی وقت سیٹوں کے کہنے پہ یونین بنائی، لیکن اس کے اراکین نہیں آئے۔ سیٹوں نے پھر 34 میں ایک کمیونسٹ پارٹی کی حمایت سے اس کو ختم کیا۔ یہ وہاں کے کینیڈا ہے، اس میں 4-5 صفحے کا بہت اچھا مضمون ہے۔ تو میرے بتانے کا مقصد ہے جب کمیونسٹ پارٹی بنی اس سے بات کر
کسان سبھا انڈیا کے وہ پریزیڈنٹ رہے، سندھ کمیونسٹ پارٹی کے پہلے CPI کی طرف سے اپائنٹڈ سیکرٹری تھے، اور انہوں نے جو کام کیا وہ آج تک ظاہر ہے. دیکھیں آج ڈاکٹر مرین یہاں موجود نہیں ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ صوبوں کے گرو تھے وہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اور اکثر لوگوں کو ایک دن رات کو میں سویا ہوا تھا تو گھنٹی بجی، دادا جدوئی کے ساتھ ایک ساتھ تھے، تو ابا نے 2:30 بجے کا وقت کا رات تھا، ابا نے اماں کو اٹھایا، گرمی کا موسم تھا، تو اماں سے کہا کہ وہ ان کو بیٹھانتی ہو، انہوں نے کہا ہاں یہ تو وہ عزیز سلام بخاری رات کو آئے تھے، تو میں نے ان کو دیکھا، اور میں نے عزیز سلام بخاری پہ ابا والی کتاب میں مضمون بھی لکھا ہے. تو وہ جاوید بخاری صاحب میرے اساتذہ میں سے ان کو اساتذہ دیں، ابا ان کو لڑکنا کے لے گئے تھے، اور ان کو حالیوں میں اس میں کام کرنے کا بڑا شوق تھا. ایسے کافی لوگوں میں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا ہنگل، جب کامریڈ گوبل مالی نے یہاں استعفیٰ دیا جب نیول اسٹرائک کے بعد، تو ہنگل کراچی یونٹ کے پریزیڈنٹ بن گئے. اسی طریقے سے آپ مختلف لوگوں نے جو چیزیں دیکھی. کمیونسٹ پارٹی نے جوالد بخاری کو نکال تو دیا، لیکن اس کی انہوں نے پرواہ بھی نہیں کی. جن لوگوں نے سازش کی وہ سب کے سامنے بات آیا ہوئے، اور 2 سال کے بعد ان کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا. لیکن ہو سکتا ہے میں یہ غلط کہہ رہا ہوں، لیکن لاڑکانہ جا کے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو، جس کی ساری چیزیں میں لیفٹ پہ آج بھی جو تحریک موجود ہے جس صورت میں بھی ہے، یہ بات پسند آئے پسند آئے، اس کے پولیٹیکل مینٹر تھے. اماں نے بھی جو کام شروع کیا وہ بھی بہت ہی وہ تھا، سب خواتین کو کراچی میں آرگنائز کرنا، شادی ہو کر آئی، ہندو بھی مسلمان بھی کراچی میں. یہ جو سینٹرل لائٹ ہاؤس کے سامنے تھا اس میں تمام لوگ، یہ کامریڈ حسن ناصر نوجوان خود اماں بتاتی تھی، بڑے خوبصورت گبرو قسم کے، پاکستان ملنے سے پہلے یہ ان کی والدہ کے ماموں آ گئے تھے. تو اس طریقے سے کافی لوگوں سے جو وہ ہوئی. تو میں آج پھر کامریڈ خالد کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس تاریخ کو رقم کر کے آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کیا. شکریہ.